बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। आइनी तरमीम की राह हमवार हो चुकी है। अब ये कब होने जा रही है? अब तारीख़ वाज़े हो चुकी है कि इस तारीख़ को हो रही है, और आज जो एहतजाज हो रहा है ये भी उसी ज़मन में हो रहा है, और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पीटीआई ने कहा है अगर यूं कर लो तो फिर हम एहतजाज नहीं करते। अब ये सारे कुछ अज़ाइम सामने आ गए हैं। चीफ़ जस्टिस के लिए एक नया नाम भी सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। बस आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। बड़े छक्के की तैयारी मुकम्मल। कब लग रहा है ये छक्का और कब ये बाल ग्राउंड से बाहर जा रही है, इस सब पे बहुत ही तफसील के साथ बात करनी है। लेकिन बात करने से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की ये छोटी सी गुफ्तगू सुन लें, और फिर उसके बाद आप सुनें और देखें कि आज यूथियों के साथ होने क्या लगा है। ये लीजिए। हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं, हमने जो जलसे के लिए जगह वगैरह भी मुख्तस हमने ऑलरेडी वो लॉ के तहत हो गई हुई है। अगर आप परमिशन लें, आपको पहले भी इजाज़त मिली थी और प्रॉपर चैनल से आएँ, आप ज़रूर जलसा करें, आपका आईनी हक है। लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उस सूरत जब एक हेड ऑफ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो और उस टाइम पे आप धावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है? सियासत छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के, उसके बाद आप केपीके से भी कॉल दे दें कि वहाँ से भी लोगों ने आना है, और आपको पता है कि डेफिनेटली रोका भी जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने उधर से भी आना है, इंटरनली भी आपने अपनी पूरी प्लानिंग करनी है। तो एज अ पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सबको बताऊं कि देखें, प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, ज़रूर करें, लेकिन खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो, या अल्लाह ना करे कोई एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए जिस टाइम पे मलेशियन पीएम यहाँ आए उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान, उसका हम सारी ज़िंदगी खुमियाजा भुगतेंगे। आपको याद होगा जब वाजपेयी साहब इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तो एक छोटा सा वाक़या लाहौर में हुआ था, आज तक वो हमें हॉन्ट करता है। तो मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है। उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। प्लस अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम सारी हर तरह की अरेंजमेंट भी करें, और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है या इनके साथ दफात, ये क्लियर कट है। हम पहले बता रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा कल का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस दिन हमें किसी सूरत भी एज अ पाकिस्तानी ये डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करनी चाहिए। सीएम केपी के एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी ज़ेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। तो जहाँ तक रही बात कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे, मतलब लितर छितर हर हिसाब से गीले हैं। ठीक हो गया ना? और पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ है। और उधर से कैदी नंबर 804 ने कहा है कि चाहे 2 दिन भी लग जाएं, आपने डी चौक पर ज़रूर पहुंचना है। डार्ट्स कुछ मिलाने हैं ना।
پہلے عمران خان کی ملاقاتوں پر 10 دن 15 دن پابندی لگ جاتی تھی، کسی بھی وجوہات، کوئی بھی وجہ تھی۔ اب کی بار پابندی نہیں لگی، اب کی بار علی ظفر صاحب بھی جا رہے ہیں، اب کی بار جناب وہاں وہ بھی جا رہے ہیں، علی امین گنڈاپور بھی جا رہے ہیں، اور لوگ بھی جا رہے ہیں۔ اسی احتجاج سے متعلق صلاح مشورہ کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور یہ ابھی 2 دن پہلے گئے ہیں، پرسوں گئے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہیں۔ ان کی ملاقات کیوں کرائی گئی ہے؟ کون ہے جو یہ ملاقات کرا؟ مطلب سوال، بھائی میں تو سوال اٹھاؤں گا نا، اس فتنے کے ساتھ ملاقات کیوں کرائی گئی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس فتنے کو آپ جلد ملٹری کورٹس کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ چلے ادھر، نہ کوئی آنا نہ کوئی جانا، ادھر آرام سے بیٹھے اور یہ فساد کم ہو۔ تو کوئی یہ تو نہیں ہے کوئی کچھ لوگ کہ یہ فساد کروانا چاہتے ہیں، ابھی تک اس فساد کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ 63A ہو گیا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ کیا ترمیم سے متعلق کیا یا کچھ معاملات سے متعلق نون لیگ کی اپنی صفوں میں بھی کوئی کھلبلی ہے، کوئی انتشار ہے، کوئی خدشات ہیں، اور وہ خدشات کیوں ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ان خدشات کی وجہ کیا ہے؟ کل 63A کا فیصلہ آیا، وہی جو جسٹس منیب اختر صاحب نے وہ فیصلہ لکھا تھا، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، 3-2 کے حساب سے جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے جناب جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے 3 نے فیصلہ دیا تھا اور 2 ججز نے اس وقت اختلاف کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے، جسٹس جمال مندوخیل اور غالباً جسٹس میاں خیل، انہوں نے اب 5 رکنی بینچ جو بنا ہے، چیف جسٹس بنا تھا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، کل انہوں نے فیصلہ سنایا ہے کہ یہ جو پہلے تو کہا تھا نا جسٹس منیب اختر صاحب نے کہ یہ جو رکن وارڈ دے گا اس کا وارڈ بھی نہیں گنا جائے گا اور وہ نااہل بھی ہو جائے، یعنی ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، تو اس فیصلے کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ گنا جائے گا۔ وہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ جب وہ کوئی ووٹ دے گا ووٹ گنا جائے گا، اور پھر جو پارٹی کا سربراہ ہوگا وہ لکھے گا اسپیکر کو، پھر وہاں سے جائے گا معاملہ الیکشن کمیشن کو، اور پھر وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا، بندہ وہ نائل ہو جائے گا۔ قانون آئین یہ کہتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ری رائٹ کیا۔ اچھا، میں خود دیکھ رہا تھا بہت سارے ایسے لوگ، متی اللہ جان صاحب جیسا سیانہ صحافی، رپورٹر، تجربہ کار رپورٹر، ظاہر ہے جو بندہ ہر وقت کورٹس میں آتا جاتا رہتا ہے وہ ان کو وکیلوں جتنی سمجھ ہو جاتی ہے۔ وہ کل کہہ رہے تھے یہ فیصلہ دے کے سپریم کورٹ نے یہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا ہے۔ دیکھیں، حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ منیب اختر نے غلط دیا تھا اور یہ فیصلہ انہوں نے ٹھیک دیا ہے۔ کسی اندھے کو بھی پتہ ہے، متی اللہ جان صاحب آپ کو نہیں پتہ حضور؟ انہوں نے فیصلہ دیا کون سا ہے؟ آپ گند کریں، سپریم کورٹ گند کرے، ججز کالے بھونڈ کچھ گند کریں، جب اس گند کو ٹھیک کیا جائے تو پھر آپ کہیں کہ وہ ٹھیک تھا، اور یہ اس وقت آپ اس فیصلے کے خلاف بول رہے تھے، اور اگر اسی کو ٹھیک کیا گیا ہے تو پھر آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے یہی کلعدم قرار دیا ہے نا کہ بھائی یہ کوئی بات ہوئی کہ وارڈ بھی نہیں گنا جائے گا، ڈیسیٹ بھی ہو جائے گا۔ آپ ری رائٹ تو نہیں کر سکتے، آپ آئین کو دوبارہ تو نہیں لکھ سکتے، جو لکھا ہوا ہے اسی کی انٹرپریٹیشن یا اسی کی روح کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ؟ تو پھر یہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکا تھا نواز شریف نے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی تھی یہ نواز شریف نے کی تھی، یہ فلور کراسنگ والا معاملہ، یہ جو کلاس تھی فلور کراسنگ کی، جو ڈیفیکشن کلاس، یہ جو 63A، یہ انہوں نے شامل کیا تھا کہ کوئی ایک پارٹی کا دوسری پارٹی میں نہ جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اس کو ووٹ بھی نہ دے، بالکل صحیح ہے، میں اسی فیور میں ہوں، جب دے دے ووٹ وہ ووٹ گنا جائے۔ ہاں، کل کو پارلیمنٹ اٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور وہ ڈیسیٹ بھی ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہے، جس کا جو اختیار ہے وہی کرے گا، جس کا اختیار نہیں ہے وہ نہیں کرے گا۔ یہ آپ اپنا سارا مٹی ڈال رہے ہیں آنے جانے پہ، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کورٹس کے چکر لگانے پہ،
یا پھر آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، یا آپ کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ کو یہ سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ جی آئین وہ پرانی حالت میں بحال ہو گیا ہے، اس پہ خوشی منانی چاہیے یا اس پر کیا؟ اب کل علی ظفر صاحب، خیر اب علی ظفر صاحب کو پی ٹی آئی والے خود گالیاں دے رہے ہیں، جو ان کے اپنے یوٹیوبر اور صحافی ہیں، ان کے ہم نوا، وہ خود گالیاں دے رہے ہیں کہ علی ظفر نے کل بائیکاٹ کر کے غلط کیا ہے، اور پھر ساتھ جب بائیکاٹ کیا پھر وہ عدالتی معاون بھی بن گیا، شارٹ فیصلے میں ان کی تعریف بھی کی گئی علی ظفر صاحب کی۔ تو یہ علی ظفر نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اب میں حیران ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو تقریر کرنے کی اجازت دے دیں۔ ان کو بینچ کو کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ ان کو نا ویڈیو لنک پر لیں اور وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ آپ نے خود وکالت نامہ نہیں دیا، ہم آپ کو ویسے ہی کلٹسی میں سن لیا ہے، وہ فریق ہی نہیں ہے تو وہ خام خواہ کیوں ہر وقت، یعنی ہر وقت ہر کیس میں ان کو چاہیے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک پہ لو اور وہ اوٹ پٹانگ مارتا رہے، پھر کوئی چوری چوری ان کی تصویر یا کوئی ویڈیو لیک کر دے، پھر اس اوٹ پٹانگ کی پھر وہ بلے بلے ہو جائے۔ یہ وسلم علی ظفر نے کہا میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ بینچ ہے ہی غیر قانونی۔ بھیا یار یہ جب بینچ غیر قانونی ہے، اس غیر قانونی بینچ کے سامنے اس کو اوٹ پٹانگ مارنی ہے؟ جیسے وہ لنکن ان سے پی ایچ ڈی کر کے آ گیا ہے قانون کی، کو بہت بڑا بیرسٹر ہے اور بہت بڑا کو قانون دان ہے کہ وہ اس نے اور وہ فریق مقدمہ ہے، اور اس نے آ کے ادھر ایسے آرگومنٹس دینے ہیں کہ ججز قلم اٹھا لیں گے کہ ہم ایسا جو کوئی بہت بڑا قانونی اور آئینی دماغ آ گیا ہے، اور اس کو صحیح کلمہ پڑھنا آتا نہیں ہے، اس کو صحیح ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سے آگے کچھ آتا نہیں ہے، اور وہ جناب جیسے بڑا بہت قانون میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہو اور ججز نے نوٹس لینے ہو کہ ہائے ہائے یہ بولے اور ہم کو لکھیں یار، اس سے موتی گریں گے اس کے بولنے سے، انہیں اوٹ پٹانگ ہی مارنی ہے۔ اور انہوں نے جب اجازت نہیں دی تو علی ظفر صاحب بائیکاٹ کر کے بھاگ گئے۔ اب یہ آگے ہے، اور اب اس کے بعد ہونی ہے ترمیم، اور ترمیم اب یہ سنا یہی ہے کہ یہ ہونی ہے، اس کی ڈیڈ لائن ہے 8 اکتوبر، جس کی وجہ سے یہ فتنہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو چاہے 2 دن بھی لگتے ہیں آپ پہنچیں وہاں پر، یہ پہنچیں آپ، اور کسی طریقے سے یہ اودم مچائیں اور آپ پہنچیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کل یہ معروف صحافی ہیں کامران یوسف صاحب، بہت اچھے صحافی ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا یہ فیصلہ آیا منیب اختر صاحب نے دیا مئی 2022 میں، یہ جو 63A والا فیصلہ، اس پر نظر ثانی اپیل آئی۔ نظر ثانی اپیل عمر تا بندیال صاحب تھے، اسی کے زمانے میں جولائی 2022 میں فوری طور پہ یہ نظر ثانی اپیل آ گئی۔ ستمبر 2023 تک بندیال صاحب رہے، اور ان 14 مہینوں میں انہوں نے نظر ثانی اپیل نہیں، بھائی لگاتے وہ ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ کر لیتے، بس چیپٹر کلوز ہو جاتا۔ 14 مہینے تک آپ نے وہ اپیل نہیں لگائی، نظر ثانی اپیل وہ پڑی رہی۔ اب قاضی فیض عیسیٰ نے وہ اپیل لگائی ہے، بہت سارے ججز ریٹائر ہو چکے تھے تو وہ بینچ تو برابر کرنا تھا، اپیل لگائی ہے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اب کاہے کہ رونا دھونا، کون سی ایسی چیزیں۔ اب کچھ دوست کہہ رہے ہیں، اب کل میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں، اور وہ دوست اب اپنا یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، صدیق جان صاحب کا ٹویٹ۔ انہوں نے لکھا بریکنگ، اہم وفاقی وزیر نے 3 صحافیوں سے ملاقات میں بتایا ہے کہ 8 اکتوبر کو آئینی ترمیم کروا لی جائے گی، اور واضح کیا کہ قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آئینی عدالت اور جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے۔ تھوڑے خد و خال واضح ہو رہے ہیں نا۔ اس وزیر نے جسٹس یحییٰ افریدی کی بہت تعریفیں کیں اور بتایا کہ 25 اکتوبر کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل کمیٹی بینچز بنا کر کیسز لگائے گی۔ یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے نا جو بینچ بناتی ہے، اور یہ بھی واضح کیا کہ جسٹس نعیم افغان، سردار طارق اور مظہر عالم میاں خیل آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ آج بلاول نے بھی صحافیوں سے ملاقات میں ان میں سے 2 خبریں کنفرم کیں کہ قاضی فیض عیسیٰ آئینی عدالت کے سربراہ اور یحییٰ افریدی چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے۔ بلاول نے تاثر دیا کہ جسٹس یحییٰ افریدی اس سب پر آن بورڈ ہیں۔ اب یہ کچھ میں نے بھی پتہ کیا ہے
تو وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا کسی نے اخذ کیا ان کی باتوں سے جسٹس جاج آفریدی کا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسٹس جاج آفریدی کا نام آئینی عدالت کے لیے، لیکن بہت سارے سورسز کنفرم کریں گے یار اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ مانے یا انہوں نے خود انکار کر دیا تو اور بات ہے، لیکن خود انکار نہ کیا تو وہ آئینی عدالت کے سربراہ وہی ہوں گے. اور اس لیے بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بہت کم لوگوں میں ایسا دم خم کسی میں نہیں ہے کہ جو تنقید بھی سنیں اور جس طریقے سے جو فیس بھی کریں اور جو ایک بہادر جج ہوں اور جس طریقے سے، تو آئینی عدالت کے جج کے طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت نہیں. اب یہ حکومت، ریاست اور ملک کی مجبوری ہے. یہ بھی آپ اس کو مکافات عمل کہہ لیں یا حالات کا جبر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، تو یہ ہے کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کو لوگ بھگانا چاہ رہے تھے، وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب ریاست کی مجبوری بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سر آپ نے رکنا ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ریاست کو ضرورت ہے، آپ کی اس قوم کو ضرورت ہے، آپ کی اس ملک کو ضرورت ہے، آپ خدا کے لیے رکیے. اس کو روک رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنیں. اور وہاں پر اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور انہوں نے اگر وہ وہاں پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اگر اس طریقے سے، تو یہ ہیں وہ خدشات. اب خدشات، اب ایک اور خدشہ جو اس وقت نون لیگ کی صفوں میں بالکل خون کی طرح دوڑ رہا ہے، جیسے شریانوں میں خون نہیں دوڑتا اسی طریقے سے. اور وہ بس اچھا وہ پھر ایک عجیب سی کھلبلی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا معاملات ہیں اور یہ کیا صورتحال ہے. یہ اچانک ہی بلاول سرگرم ہو گئے ہیں، اچانک ہی آپ نے دیکھا اس کے بار کونسلز کے خطابات ہو رہے ہیں، اچانک ہی جناب یہ جو ہے نا پریس کانفرنسز ان کی ہو رہی ہیں اچانک ہی. اور پھر سب کو پتہ ہے بہت ساروں کو بہت سارے پاور کاریڈور سے بھی اور بہت جگہوں سے یہ ہدایات بھی آ رہی ہیں کہ آپ ہر ٹاک شو میں پیپلز پارٹی کے اچھے گیسٹ لیں. آپ سمجھ آ گئی آپ کو. کچھ جگہوں پر تو ایسے شوز میں کہ جب یہاں پر کہا جاتا کہ یہ بڑے گیسٹ ان کے لیے منتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ خود ان کے لوگ یا ان کے سیکٹری یا ان کے باقی وہ جو پی ایس وغیرہ فونیں کر کے کہہ رہے ہیں ان کو لے لیں. آپ سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا. وہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی ریزرویشنز ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ وہ کہیں کہ سیاست ہماری خراب ہو، ہم اتنی محنت کریں، آئی ایم ایف سے قرض ہم لے آئے ناک سے لکیریں کھینچ کے، پرائم منسٹر بیچارہ بار ادھر چائنا، ادھر یو اے ای، ادھر سعودیہ، ایک کو منت دوسرے کو، اور پھر جب حلوہ کھانے کی باری آئے تو پھر دوسرے نکل آئیں وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کچھ صفوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی میں مبینہ طور پہ چلو کہہ لوں گا کہ یار یہ جو مولانا صاحب نہیں مان رہے تو یہ بھی کوئی مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے کوئی پلاننگ ہو مبینہ طور پہ کچھ لوگوں کا. اب میں نہیں کہوں گا کہ کچھ کون سے لوگ ہیں، لیکن یہ ساری صورتحال بھی جو ہے نا یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں. اور اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. اور 8 اکتوبر کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ جہاں سے میں نے بھی پتہ کہ وہ کہتے ہیں یار اب بڑے گھر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 اکتوبر ہی رکھو، بس ختم. ادروائز تو مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اس کو جو شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے اس کے بعد کر لو. اور بھی لوگوں نے کہا ہے. اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. زین قریشی صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر آپ اس کو 23 اکتوبر کے بعد رکھتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر ہم پی ٹی آئی اپنا احتجاج مؤخر کرتی ہے، ہم احتجاج نہیں کرتے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کو مائنس کرتے ہو تو پھر ہم احتجاج نہیں کرتے، پھر ہمیں آئینی عدالت پہ بھی اعتراض نہیں ہے، پھر کسی چیز پر ہمیں اعتراض نہیں. آپ سمجھ آ گئے آپ کو، ٹھیک ہوگی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ڈاٹس ملانے ہیں کہ اب کون چاہ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آئے، کون چاہ رہا ہے کہ نہ آئے. اور یہ احتجاج کا آنا
किस तरीके से, और मैं तो कहता हूँ इस एहतजाज को क्यों नहीं रोका गया। और मुझे तो इस चीज़ से भी है कि मैं इसको कोई ऐसे डाउटफुल अंदाज में ले रहा हूँ कि ये जो मुलाकात करवाई गई तो कोई अली अमीन को तो कोई नहीं बनाना चाह रहा हीरो, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुव्वतें ये चाह रही हों कि खैर कादी फैज़ीसा साहब चले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो कुछ क्या है, कुछ डाट्स मिलाएं। मेरे पास कुछ और भी ख़बरें हैं, मैं अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।